अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उल-कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ साबका सदर जनाब आरिफ अलवी साहब ने कल एक बड़ी धमाकेदार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने बहुत सारी अहम चीज़ों के ऊपर बात की है। वो उसमें थोड़ा आपको बताता हूँ। फिर आरिफ अलवी साहब जो है वो अचानक ही यकदम जैसे एक ही दिन के बाद वो एक्टिव क्यों हो गए हैं, उसकी वजह क्या है? क्या इमरान खान साहब की रिप्लेसमेंट हो रही है? क्या इमरान खान साहब के लिए कोई और बंदा आ रहा है, या जिसको कहते हैं कोई ब्रिज जो है एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो एक खलीज है, एक जो खला है, क्या उसके हवाले से कोई बातचीत चल रही है? इस सब के ऊपर बात करते हैं। आरिफ अलवी साहब ने कल कराची के अंदर बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो सदर पाकिस्तान बने थे 2018 के अंदर। इमरान खान साहब ने उनको सदर बनाया था। कराची से सिंध से उनका ताल्लुक था। आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमाओं में से एक है। ये इमरान खान साहब से जिसको कहते हैं कि तहरीक इंसाफ बनने से पहले ही ये इमरान खान साहब के साथ होते थे। फिर उन 2-3 लोगों में शामिल थे जिन्होंने पहले तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया था, जो उनकी मेंबरशिप ली थी। आरिफ अलवी साहब प्रोफेशनली जो है ये डॉक्टर है, और ये मेडिकल वो है डॉक्टर है, डाइटिस्ट डॉक्टर है। ये डॉक्टरी के हवाले से बड़े मशहूर रहे हैं। फिर 2013 के इलेक्शन के अंदर ये कौमी असम्बली के एमएनए मुंतखब हुए थे कराची के अंदर। फिर उसके बाद 18 में भी ये मुंतखब हुए थे। फिर इमरान खान साहब ने इनको सदर पाकिस्तान बना दिया। आरिफ अलवी साहब के दौर में जिस तरह से इमरान खान की गवर्नमेंट के दौरान बहुत सारे मामलात ऐसे थे जो डिस्कशन का बहस रहे, उनमें ज़ाहिर आरिफ अलवी साहब एक सदर के ओहदे, सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर जो आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर होता है वो सदर ही होता है, तो उनका बड़ा अहम ओहदा था। उस हवाले से उन्होंने आज गुफ्तगू की है। पहली बात तो जब आरिफ अलवी साहब ने की है कि काजी फैज ईसा साहब के हवाले से, उन्होंने कहा कि वो उसके ऊपर इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि वो रेफरेंस नहीं भिजवाना चाहिए था। सदर ने भी उसको वैसे ही भिजवा दिया। सवाल यह कि वो आखिर रेफरेंस किसने भिजवाया था? देखिए, हमारे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है, किसी भी गवर्नमेंट को जब वो लेकर आती है या कुछ चल रही होती है जो अपने बलबूते पर आती है, जो भी उसको आप कह दें, वो क्या कराती है, उससे कुछ ऐसे काम कराती है जिस वजह से वो उसी की बुनियाद के ऊपर उसको फिर ब्लैकमेल करते हैं या उसको फंसा देते हैं। तो इमरान खान साहब ने ये जो रेफरेंस था, इसका ताल्लुक काजी फैज ईसा से तो इमरान खान साहब की मुलाकात ही नहीं है। वो तो उनको कभी मिले ही नहीं है, जाने ही नहीं थे। ये सारा का जो इसके पीछे जो जिसको कहते हैं जो आर्किटेक्ट थे, वो फरूख हबीब साहब थे, फरूख नसीम था। फरूख नसीम साहब थे जो उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे, एस्टेब्लिशमेंट के बड़े खास बंदे, एमक्यूएम के जो सेनेटर थे, वो वफाकी वजीर कानून थे, तो वो इन चीजों को डील कर रहे थे। उन्होंने ही किया और फिर एस्टेब्लिशमेंट ने उसका साथ दिया। और उस वक्त जो है इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट जो है वो समझते थे कि वो एक पेज पर है, तो इसलिए उन्होंने भी उसको आगे भिजवा दिया। वो मामला बैकलैश हुआ और इमरान खान साहब को बड़ी तनकीद भी हुई, गवर्नमेंट के ऊपर भी। वो मामला जो है फिर आखिर में खत्म हो गया था, लेकिन उसके असरात जो है वो आज तक जारी है कि वो काजी फैज ईसा साहब जो है वो अब एक पर्सनल एनिमोसिटी के ऊपर चले गए हैं। वो इमरान खान साहब के मामले में, तहरीक इंसाफ के मामले में जितने भी केसेस उनके पास पहुंचते हैं, वो फिर उनको रगड़ा लगा देते हैं। दूसरा जो उन्होंने तस्करा किया है साइफर के हवाले से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला था। आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि साइफर जो है वो मेरे पास भी आया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज के बाद भेजा गया था, स्पीकर कौमी असम्बली के बाद भेजा गया था, फिर उसके बाद सदर के बाद भी भेजा गया था। अब उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल साइफर मेरे पास आया, उसको मैंने देखा, मैंने पढ़ा है। उन्होंने आज एक बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग बात की है। आरिफ अलवी साहब ने कहा है कि देखें, जब सदर कोई हलफ लेता है तो उसमें उसके पास जितनी भी मालूमात आ रही होती है, वो अगर उसने कोई मालूमात किसी से शेयर करनी होती है तो ये उसके हलफ में लिखा हुआ है। वो पहले वजीर आजम से पूछता है, उसको कायल करता है कि मैं ये बात मुझे पता चली है और मैं अवाम को या किसी को बताने लगा हूं, तो वजीर आजम की मंजूरी के बगैर वो कोई भी राज या कोई बात वो अफशा नहीं कर सकता, क्योंकि जो वजीर आजम है वो कौम के वोटों से बना होता है और वो ज़ाहिर है उसके ज्यादा अख्तियार जो है वजीर आजम का होता है। आरिफ अलवी साहब ने कहा लेकिन जो वजीर आजम का हलफ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसने कहा उस हलफ के अंदर ये बात लिखी होती है कि वजीर आजम जो है वो कोई भी बात उसको अगर पता चले
تو وہ اگر خود مناسب سمجھے کہ یہ مجھے عوام کو بتانی چاہیے تو یہ اس کو اختیار ہوتا ہے، کیونکہ وہ عوام کے ووٹ سے سب وزیر اعظم بنا ہے۔ تو ایکچولی ان سب چیزوں کا جو ہیڈ ہوتا ہے، یہ طے کس نے کرنا ہے کہ کوئی چیز راز ہے یا نہیں ہے، یا کوئی معاملہ جو ہے وہ سیکریٹ ہے یا نہیں ہے، یہ کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ یعنی نہ یہ آرمی ڈیسائیڈ کرتی ہے، نہ یہ وزارت خارجہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، نہ یہ وزارت داخلہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، یہ کوئی بھی ڈیسائیڈ نہیں کرتا۔ پاکستانی حلف کے مطابق جو وزیر اعظم لیتا ہے وہ وزیر اعظم خود طے کرتا ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اب اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جو آرمی سمجھتی ہے یا کوئی اور بندہ سمجھتا ہے یہ ایک راز ہے بہت بڑا، لیکن اگر وزیر اعظم سمجھتا ہے کہ نہیں یہ راز نہیں ہے، اس کو عوام کو بتانا چاہیے، تو یہ وہ بتا سکتا ہے۔ یہ حلف سے روح گردانی نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے حلف کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ جو عمران خان صاحب نے سائفر کے معاملے کے اوپر عوام کو بتایا وہ ٹھیک کیا ہے، کیونکہ یہ اختیار بھی وزیر اعظم کا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر کیا سارا کچھ ڈیسائیڈ وہی کرے گا؟ لیکن وہ پوچھتا ہے، وہ آرمی سے پوچھتا ہے، وہ ISI سے پوچھتا ہے، وہ وزارت خارجہ، زیادہ تر وزارت خارجہ سے پوچھا جاتا ہے کیا اس معاملے کے اوپر ہمیں کوئی نیشنل سیکیورٹی کا کوئی معاملہ جملہ تو نہیں ہو سکتا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایشو نہیں ہے۔ تو وہ پھر بھی وہ کوئی بھی مشورہ دیں، لیکن وہ مشورہ لے سکتا ہے، لیکن وہ ڈیسائیڈ خود وزیر اعظم کرتا ہے کہ میں نے کون سی بات بتانی ہے عوام کو، کون سی نہیں بتانی۔ تو اس نے کہا عمران خان صاحب نے بتا دی، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ ملک کا سربراہ ہے، ملک کا بڑا ہے، اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سی بات راز رکھنی ہے، کون سی نہیں رکھنی۔ تو یہ اس بات کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو سائفر کیس ہے یہ پہلے ہی بہت بڑا اس کے اوپر دھچکے لگ چکے ہیں۔ اس معاملے کے بعد سائفر کیس تو اس کا ستیہ ہی ناز ہو گیا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے اوپر غداری کے حوالے سے صرف یہی کیس ہے۔ اور عارف الوی صاحب نے بڑی امپورٹنٹ یہاں پر بات کی ہے، 9 مئی کے حوالے سے جو عارف الوی صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں 9 مئی کی تحقیقات جب تک نہیں ہوگی تو آپ یہ کیسے ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ فلاں نے کیا فلاں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے معاملے کے اوپر ایک بہت بڑی انویسٹیگیشن درکار ہے، کیونکہ کچھ ایسے معاملات ہوئے ہیں جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہے، وہ کوئی پارٹی کے تو کر ہی نہیں سکتی۔ مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جناح ہاؤس تھا، جو کور کمانڈر ہاؤس تھا، وہاں پر لوگ کیسے گئے، پولیس کہاں تھی، پھر اس کے بعد وہاں کے جو CCTV فوٹیج ہے وہ کہاں چلی گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ انویسٹیگیشن نہیں کریں گے تب تک جو ہے آپ 9 مئی کے واقعے کو کس طرح سے آپ منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ تو بہرحال یہ بھی انہوں نے بات کی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو سب سے اہم بات کی، انہوں نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور فوج اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ لڑائی ختم ہو، ان کے درمیان ایک صلح ہو۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرا عمران خان صاحب پہلے بھی لیڈر تھا، اب بھی میرا لیڈر ہے اور ہمیشہ وہی لیڈر رہے گا۔ انہوں نے کہا جب میں صدر پاکستان رہا ہوں تو میں نے کوشش کی ہے کہ آئین کے اوپر عمل کروں اور وہ چیزیں کروں جو مناسب ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کی ہے، بہت سارے لوگوں نے میرے کو بھی تنقید بھی کی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جو چیزیں میں کر سکتا تھا وہ میں نے کی ہے جو میرے اختیار میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے آج تک زندگی میں ایسا دیانتدار جو کرپشن سے پاک اور جس کو کہتے ہیں وطن سے محب وطن بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا جتنا عمران خان صاحب ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے اندر ایک پاور، ایک طاقت ہے، ایک کشش ہے کہ وہ پورے کے پورے ملک کو ایک یکجا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، پنجابی وزیر اعظم بنتا ہے تو سندھ بلوچستان ناراض ہے، سندھی بنتا ہے تو پنجابی بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اس نے کہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب واحد بندے ہیں جو اس ملک کے اندر ایک پوری کی پوری ایسی پرسنالٹی ہے جس کو یکجا کر سکتے ہیں پورے ملک کو۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کو بری ہونا چاہیے، ان کو آزاد کرنا چاہیے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو ابھی الیکشن ہوا ہے اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو گورنمنٹ بنی ہے ان کو سوچنا چاہیے، جن کا مینڈیٹ ملا ہے ان کو دے، جن کو آپ مینڈیٹ نہیں دے رہے، جن کا ہے ہی نہیں، جن کو آپ نے دے دیا ہے، اس سے معاملات اور خراب ہوں گے۔ معیشت جو ہے انہوں نے کہا کہ میں صدر پاکستان ہوں، مجھے پتا ہے کہ کتنی خراب ہے، یہ تو انہوں نے کہا کہ کچھ دن آپ صبر کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ حالات کدھر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ان سب کا تدارک ایک یہ ہے کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو واپس کریں۔ پھر انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ پھر آخر میں انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کرنے جا رہا ہوں، وکلاء کو کہہ دیا ہے کہ وہ ہائی کورٹ سے ذرا رجوع کریں اور میری ملاقات ان سے کروائیں۔ ظاہر ہے وہ سابق صدر ہے تو ان کی ملاقات ہو ہی جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ عارف الوی صاحب جو ہے
وہ کیا کرنے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کے پاس. دو سب سے اہم معاملے ہیں جو عمران خان صاحب ان کے ذمہ لگانے والے ہیں. یہ میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں. پہلا معاملہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ اور ان کے ساتھ معاملات کی بات ہے، وہ عارف الوی صاحب جو ہے وہ خود وہ پرپوزل لے کر جا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب اس کے اوپر راضی اس حد تک ہوں گے کہ اگر آپ اس گورنمنٹ کو دیکھیں، ہر وقت جو ہے وہ معاملات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب کا پہلے یہ مطالبہ تھا کہ 9 مئی کے جو لوگ ہیں اس حوالے سے اور جن لوگوں نے ہماری حکومت گرائی، وہ میر جعفر صادق وہ کہتے رہے ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، تب ہم صلح کریں گے. لیکن اب حالات بدل چکے ہیں، اب وہ بات پیچھے چلے گئی. اب معاملہ آ گیا ہے مینڈیٹ کے اوپر، جو سیٹیں ہیں. تو اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی اب وہ نہیں ہے. انہوں نے جو ڈیل کی تھی، جو لندن پلان تھا، وہ کل مکمل ہو گیا ہے. وہ چیف جسٹس صاحب قاضی صاحب نے جو ہے کل وہ مکمل کر دیا جب حلف لیا ہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی اس گورنمنٹ کو جو ہے اس کے اوپر جس کو کہتے ہیں نا کہ اس کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے وہ. تو اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی اب بہتر موقع ہے، اگر وہ کرنا چاہے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے جی، جن لوگوں نے جن کو ملا ہے مینڈیٹ ان کو مل جانا چاہیے. تو اس لیے اب ممکن ہے. دوسرا، عمران خان صاحب جو ہے سندھ کے حوالے سے سندھ کو تھوڑا زیادہ ایکٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو عارف الوی صاحب کو پولیٹیکلی جو ہے سندھ کے اندر ایکٹیو کیا جائے گا، ان کو اہم ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں. اسد عمر کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آ رہی ہیں کہ اسد عمر کی کیونکہ صدر پاکستان سے بڑی بنتی ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ اور بھی بڑے لوگ ہیں جن کی بنتی ہے اسد عمر کے ساتھ. تو اسد عمر صاحب کی بھی واپسی جو ہے وہ مجھے کسی حد تک دکھائی دے رہی ہے. عارف الوی صاحب نے کل جو کھانا دیا ہے، کھانے پہ وہ لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، تو اس میں اسد عمر صاحب بھی موجود تھے. تو اس لیے اسد عمر صاحب کی بھی واپسی ممکن ہے، کیونکہ سندھ کے حوالے سے اب اسد عمر صاحب کو عمران خان صاحب مین لیڈرشپ کے اندر وہ ایکسپٹ نہیں کر رہے. ان کا یہ خیال ہے اگر انہیں سیاست کرنی ہے تو وہ سندھ میں رہے اور سندھ کے ہی حالات کو بہتر کرے اگر انہیں کرنا ہے تو میرا اپنا یہ خیال ہے اسد عمر صاحب اگلے 2-3 ماہ میں واپس آ جائیں گے. عارف الوی صاحب جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گے سندھ کے اندر. اور یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ہیں اس میں پہلے فیمیل کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ پی ٹی آئی کو واپس ملے گی، اور اس کے بعد جو ہے الیکشن ٹریبونل کے اندر کچھ 8-10-15 سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو واپس ملے گی. تو اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان ایک صلح والی جو بات ہے وہ کسی حد تک مجھے فیزیبل ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، اس طرح سے ہوگی. تو بہرحال اب صدر صاحب جو ہے وہ آگے ہیں، عارف الوی صاحب اب وہ دیکھتے ہیں ان معاملات کو کس طرح سے چلاتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ پھر بات ہوگی. دیکھتے رہیے نو سائیڈ. تھینک یو سو مچ.